बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने वालों को हैदर टीवी के प्रोग्राम मंजरनामे में खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं पे भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए गौरी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस नाजी कम, हम यहाँ पे कनाडा में फॉल तो शुरू हो गया, खजा तो शुरू हो चुका है और बस खजा खत्म होते ही फिर खजा में ही सर्दियां आनी शुरू हो जाती। और इधर अब ये पत्ते तो झड़ने लगे हैं, पतझड़ का तो मौसम आ गया है। बस सर्दी भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। जी नकवी साहब, इत्मीनान की बात यह है कि यहाँ सिर्फ मौसमी पतझड़ होता है, सियासी पतझड़ नहीं होता। जो अच्छा। पतझड़ हमारे वतन अव्वल का आप कह सकते हैं कि खमीर बना हुआ है, वो पतझड़ यहाँ सही नहीं है, होता। आप सही कह रहे हैं कि भाई नाजिर साहब, गौरी साहब ने जब शुरू कर ही दिया है तो चले आए बात करते हैं। आज के पहले हम आज के मौजूआत की बात करते हैं कि जिन मौजूआत पे हम बात करेंगे। और ये कि जैसा आप जानते हैं कि आसियान का एक इजलास जो है वो मलेशिया में हो रहा था। तो उस पे हम थोड़ी सी अगर टाइम मिला तो बात करेंगे। उसके बाद गजा के जो हालात हैं उस पे भी बात करेंगे, इसलिए कि वो तो वहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जी ठीक है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ है वहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो झड़पें हुई थी, तो दोहा के अंदर कतर में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें थोड़ा सा सीज फायर तो हो गया था, लेकिन बाकी मुज़ाकरात जो हैं वो इस्तांबुल तुर्किया में हो रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे हम। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उनको हटाने जाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। और वो अभी पिछले दिनों खुद ही लाए थे। तो मैं तो देख रहा था कि खुद अपने दाम में सयाद आ गया। कल तक जो लोग उनको लेके आए थे अब वही उनके खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा में, कि जहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब जो है, और लगता ये है कि सुहेल आफरीदी और इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वो आमने सामने आ गए हैं। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे आज हम। उसके अलावा भी जो दूसरे मौजूआत हैं उस पर थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन काम, पहले चलते हैं अपने वतन अव्वल की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मैंने बताया आपको कि जो सीज फायर हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ जो सालिसी के मामलात हैं वो आजकल इस्तांबुल में हो रहे हैं, तुर्की में, और जहाँ दोनों वफूद मौजूद हैं। अगर उस उनके मामलात को देखा जाए तो जो जो मुज़ाकरात है इसका मकसद खाली जंग बंदी नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि एक ऐसा देरपा अमन का मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो इन दोनों पड़ोसी ममालिक जो हैं इनके दरमियान में एक दोस्ती और अखुवत का सिलसिला बरकरार रहे। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जी अफगानिस्तान के जो इलाकों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये जिसे हम टीटीपी कहते हैं, वो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही हैं। और पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान ठोस और काबिल एतमाद जो है वो ऐसी बात वो करे, अमल इक़दामात करे कि जिससे ये मुदाखलत जो है ये बंद हो। और मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो रॉयटर जो है, रॉयटर ने जो इस पे जो अभी एक आर्टिकल वो किया है, उसमें जो खबर थी उसके हिसाब से, और ये जो आर्टिकल है वो ये कल ही अक्टूबर 27 को लिखा गया है। इसमें उन्होंने बड़े तफसीली बताया है कि जी, और हो ये रहा है कि पाकिस्तान मतलब नो डाउट कि अफगान हुकूमत जो है वो ये बता रही है कि जो मुज़ाकरात है बड़े दोस्ताना माहौल में हो रहे हैं। लेकिन कितना दोस्ताना हो रहे हैं ये एक ऐसी चीज है कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो रॉयटर हो,
یا وہ فائنینشیل ٹائم ہو، یہ سب اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. اور اگر میں بتاؤں، ٹائم آف انڈیا نے تو بڑا کھل کے لکھ دیا ہے کہ مذاکرات ابتدائی مرحلے میں ہی جو ہے نا ایک فسطائیت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کہ پاکستان نے افغان حکام کو سخت موقف اختیار کرنے کا الزام لگایا. تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان بڑا سخت موقف ہے. اور اگر میں پاکستان کے مین میڈیا کی بات کروں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب استنبول میں جو افغان وہ بیٹھا ہوا ہے ڈیلیگیشن، وہ بار بار جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی ہے کہ جو ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ہے. اور پھر یہ کہ جیسے اے پی نیوز کی خبر ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں اس میں تشدد جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہے. تو غوری صاحب، ایک طرف تو پاکستان افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ دونوں کی انٹینشن تو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا وائبل سولوشن کی طرف ہو، لیکن افغانستان جو ہے وہ انیشیٹو نہیں دکھا رہا کہ جو اس طرح کے مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نقوی صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح کا میکنزم چاہتی ہے، افغانستان سے مطالبہ کیا ہے. اس میکنزم کی تفصیل اب تک منظر عام پر نہیں آئی، نہ کسی تجزیہ کار کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ پاکستان کس طرح کی میکنزم چاہتا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کی حکومت تحریری طور پر اپنے آپ کو اس کا پابند کرے کہ اس کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. لیکن دیکھیے یہاں پر یہ غور کرنا پڑتا ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں تو برسوں سے ہوتی آ رہی ہیں. عمران خان کے زمانے بھی مذاکرات ہوئے تھے، اس لیے کہ عمران خان کا تجزیہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت سے، باہمی افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جنگ و جدل کو اپنا ہتھیار بنایا جائے. لیکن یہاں پر جو سب سے قابل غور بات یہ ہے، وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے افغان حکومت پر دہشت گردوں کی سرپرستی کا کھلا الزام لگانا کب سے شروع ہوا. وہ اس وقت سے شروع ہوا جب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ نعرہ مستانہ لگایا کہ انہیں باگرام کی ایئر بیس واپس چاہیے، وہ باگرام کی ایئر بیس پر پھر سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا امریکی تسلط چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس کے لیے جو جواز پیش کیا تھا وہ انتہائی مذاق خیز تھا. ظاہر ہے کہ وہ اکثر اس طرح کی مذاق خیز باتیں کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر باتیں ان کی مذاق خیز ہوتی ہیں. لیکن پاکستان نے اس کے بعد سے افغان حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور اس کا ایک تو پہلا رد عمل یہ ہوا کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو ایک طرح کا سفارتی تعطل تھا. آپ کو یاد ہے کہ افغانستان میں، کابل میں، بھارت نے اپنا سفارت خانہ اس آج تک بحال نہیں کیا تھا. اب انہوں نے بحال کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے کو دوبارہ کھولیں گے، اور وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی دشمنی تو پاکستان سے ہے، اور جب ہم نے افغانستان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے تو وہ دشمن کا دشمن میرا دوست والا فارمولا بھارت کے لیے بہت ہی دلچسپ بھی ہو گیا ہے، قابل کشش بھی ہو گیا ہے. تو انہوں نے فوراً یہ کارروائی کی کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کو اپنے ہاں مدعو کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو دارالعلوم دیوبند بھی لے کر گئے. ہماری طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، جو مذاق خیز ہے، کہ افغان وزیر خارجہ کو مندر پر بھی لے جایا گیا تھا. نہیں، مندر میں نہیں لے گئے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند میں لے گئے تھے.
اور اس کے بعد بھارتی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ پھر سے بحال کر رہے ہیں. تو آج میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا اور وہ مجھے اس تجزیہ کار سے بہت حد تک اتفاق ہے کہ یہ امریکہ وہی فارمولہ استعمال کر رہا ہے جو اس نے کویت اور عراق کو آپس میں لڑوانے کے لیے استعمال کیا تھا. پہلے جب پہلے کویت کی جی سے یہ کہا گیا کہ وہ جب قبضہ جب حالات کشمکش کا شکار تھے دونوں ملکوں کے درمیان، تو کویت سے یہ جی کہا گیا کہ تم نے ایران عراق جنگ کے دوران جو 10-15 بلین ڈالر عراق کو دیے تھے، اور مجھے یاد ہے میں کویت میں تھا اس زمانے میں، مجھے یاد ہے کہ کویت کی حکومت نے تو یہ کہا تھا اپنی ایک بندرگاہ عراق کے لیے کھول دی تھی اور ان کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اس کو استعمال کرے. اور سعودی عرب اور کویت کے درمیان جو ایک مشترکہ علاقہ ہے وہ سمندر میں جہاں سے تیل نکالا جی جاتا ہے، تمام کا تمام اس تیل کا ریونیو عراق کو دیا جاتا تھا. تو امریکہ نے کویت کو یہ ترغیب دی کہ صدام حسین سے اپنا پیسہ واپس کرو. ادھر صدام کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ تم نے جو میرا تیل نکالا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کویت اور ایران آپس میں گتھم گتھا تھے اور برسر پیکار تھے، تو عراق اور کویت کے درمیان وہ قدرتی سطح ایسی ہے کہ تیل کا بہاؤ کویت کی طرف ہے. تو عراق کے علاقے میں کویت نے باقاعدہ تیل نکالنا شروع کیا تھا، وہ تیل برآمد ہو رہا تھا. تو صدام حسین نے یہ مطالبہ کیا کہ تم نے جو میرا تیل نکالا ہے، زمین سے تیل نکالا ہے، صدام حسین کا تیل نہیں نکالا تھا، تو وہ تم اس کا جو ریونیو تم نے کمایا ہے وہ تم مجھے واپس کرو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جو ایک جزیرہ ہے جس پر کویت کا قبضہ ہے، وہ عراق کا دعویٰ تھا اس پر. تو اس طرح سے دونوں کے مابین غلط فہمی پیدا کی گئی، اس کو پروان چڑھایا گیا اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیا گیا. تو یہاں بھی لگتا یہ ہے کہ امریکی ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے برسر پیکار رکھا جائے، اور وہ دوسری طرف پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اگر جنگ واقعی سنجیدہ ہو جائے اور پھیل جائے تو بھارت افغانستان کی مدد کے لیے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور صاحب اس صورت جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے تو ابھی پیشکش کی ہے ٹرمپ نے کہ وہ پاکستان افغانستان میں پالیسی کرا سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے تناظر میں جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا امریکہ اس کے پیچھے جنگ کے کچھ آثار کرے گا؟ نہیں، دیکھیے وہ امریکہ کی افغانستان کے معاملے میں نیت صاف نہیں ہے، اور امریکہ کے وعدوں پر، امریکہ کی یقین دہانیوں پر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جو ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ بہت تلخ ہے. اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ وہ رہے ہیں جس کو سفارتی زبان میں ٹرانزیکشنل ریلیشنز کہا جاتا ہے. امریکہ نے ہمیں استعمال کیا جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہے اور بار بار ضرورت پڑی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا، ہمارا تجربہ یہ ہے اور بہت تلخ تجربہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور اس کے بعد استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں ایک کونے میں پھینک دیا، ہمیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اس کے بعد
وہ ستم بالائے ستم، وہ جو ہے نا کہ نمک زخم پر نمک پاشی کرنا. تو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جب پاکستان کی افادیت ختم ہو گئی تو امریکہ نے پاکستان بالکل پر صحیح. پابندیاں بھی لگائی. آپ کو یاد ہوگا کہ جی. 1988 میں جب جب افغانستان سے روس ہزیمت اٹھا کے باہر نکلا تھا، تو اس کے بعد پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئی تھی، پاکستان کے بالکل صحیح. جوہری اثاثوں کے کو جواز بنا کر. تو ہمارا تو ہماری حکومت کا اگر امریکہ کے وعدوں پر، امریکہ کی یقین دہانیوں پر بھروسہ ہے تو پھر تو یہی ہے کہ آنکھوں دیکھے مکھی کھانے والی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن غوری صاحب اس وقت جو ہے مطلب وہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ افغانستان سے اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں افغانستان سے، یہ وہی اسلحہ لے کے آتے ہیں جو امریکنز وہاں چھوڑ کے گئے تھے. تو اس کا مطلب اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں وہ امریکن اسلحہ بازیاب کرانا ہے تو وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ غور صاحب ایک چیز اور ہے جو فائنینشیل ٹائمز نے بڑا ایک اچھا کوشچن اٹھایا ہے، وہ یہ کہ کیا افغانستان میں جو طالبان ہیں، افغان طالبان جو، کیا ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو ٹی ٹی پی والے ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، کیا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر لیں افغان طالبان؟ نہیں، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے پاکستان کے مطالبے پر کہ طالبان کی حکومت اس کی ضمانت فراہم کرے کہ وہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دے گی، تو اس پر جو پیش رفت نہیں ہو رہی، اور جو استنبول کے مذاکرات ہیں وہ وہیں آ کر اٹک گئے ہیں، اسی نقطے پر اٹک گئے ہیں کہ طالبان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وہ اس طرح کی ضمانت نہیں دے سکتی، اور ضمانت نہ دینا ان کی کمزوری کی غمازی کرتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو سوچنے کی بات یہ ہے نقوی صاحب کہ ہم امریکہ کی دلالی میں کہاں تک جانے کو تیار ہیں. اب آپ دیکھیے، ایک طرف تو یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف غزہ میں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھیجنے کا معاملہ ہے، جس کے سلسلے میں نیتن یاہو کو ایک طرح سے معاہدے کے تحت ویٹو پاور دے دی گئی ہے، قوت استحقاق دے دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہیں، جس طرح جن ممالک کو وہ اپنے لیے دوستانہ سمجھتے ہیں ان ممالک کی افواج کو وہ آنے دیں گے. اس لیے کہ نیتن یاہو نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں، آئی ایس ایف میں، ترکی کے فوجی دستہ شامل نہیں صحیح. ہونے دیا جائے گا. اب جو عام قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع اور جو وزیر اعظم کے ہمارے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے تو باضابطہ کل جیو کو جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کر رہی ہے، مذاکرات کر رہی ہے، اور یہ تصفیہ ہونے کے قریب ہے، یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ پاکستان کے فوجی دستے اس انٹرنیشنل فورس میں بھیجے جائیں گے. بلکہ ان دونوں وزراء نے، ان دونوں مشیروں نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. اب فخر کی بات کیوں ہوگی؟ اگر فخر کی بات ہوتی تو کوئی عرب ملک اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ غزہ میں اپنی فوج بھیجے. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب آج کل دوڑے پھر رہے ہیں، انہوں نے ابھی مصر کا دورہ بھی کیا ہے اور اردن کا دورہ بھی کیا ہے. اور یہ وہ ممالک ہیں، یہ دو عرب ممالک ہیں جو امریکہ کے سب سے معتمد حلیف اور دوست سمجھے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 برس تک غزہ میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا، اور اسرائیل جس طرح سے
مظلوموں پر ستم توڑتا رہا، اس کے دوران ان ملکوں نے، خاص طور پہ مصر نے جس کی سرحد غزہ سے ملتی ہے، اس نے غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں انگلی بھی نہیں ہلائی۔ تو یہ اب عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اور میں نے بین الاقوامی ذرائع اطلاعات کو بھی دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس 3 ممالک کی افواج پر مشتمل ہوگی، پہلا پاکستان، دوسرا انڈونیشیا اور تیسرا آذربائیجان۔ تو ہم تو اس، اور دیکھیے یہ جو امن نام نہاد امن منصوبہ ہے، یہ غزہ کے یا فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا نقشہ تو نہیں ہے، یہ تو تمام تر اسرائیل کو بالادست رہنے کا ایک طرح سے پورا پروگرام دے دیا گیا ہے، پورا فریم ورک دے دیا گیا ہے، اور اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے۔ آج ہی اس نے حماس کی ایک کارروائی کو جواز بنا کر غزہ پر پھر بمباری کی ہے، پھر حملہ کیا ہے۔ اور جی آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ 10 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ 10 اکتوبر سے لے کر آج تک، کل تک 17 دن ہو چکے تھے، لیکن 17 دن کے دوران اسرائیل نے صرف 1000 امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، جبکہ معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ اسرائیل روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے دے گا۔ جی تو اسرائیل تو صریحاً اپنی منمانی کر اچھا رہا گوہر ہے، صاحب، ابھی صریحاً جو معاہدے کی جی ابھی جو خلاف آپ ورزی کر بات رہا کر رہے تھے کہ جی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کی، تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو انٹرنیشنل وہ آئی ایس ایف ہے، جب اسرائیل میں جائے گی، تو وہ اسرائیل میں کیا کوئی لا انفورسمنٹ کے طور پہ جانی ہے، یا یہ کہ وہ پیس کیپنگ کے؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی کل جو کنگ آف جارڈن نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ انفورسمنٹ کے لیے نہیں جائیں گی، پیس کیپنگ کے لیے جائیں گی۔ تو ذرا اس پہ اپنا تبصرہ کیجیے گا کہ نبی انفورسمنٹ صاحب میں دیکھیے اور وہ پیس تو کیپنگ میں۔ جی یا جی، اور انفورسمنٹ اور پیس کیپنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ جو آئی ایس ایف کا منصوبہ ہے، وہ تو ایک طرح سے انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے۔ پہلا جو کام یہ اس سے لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ حماس کو ہتھیاروں سے محروم کرے گا، حماس کو ڈس آرم کرے گا۔ اب آپ سوچئے کہ حماس ہی وہ عسکری طاقت ہے جو غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حماس سے ہتھیار واپس لے لیں تو، اور حماس کو بالکل بے دست و پا کر دیں، تو فلسطین کا اور مقبوضہ فلسطین کے عوام کا، اور خاص طور پہ غزہ کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پوری طرح سے اسرائیل کے رحم و ستم پر ہوں گے۔ یہ جو آئی ایس ایف کا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ وہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ وہ جو انٹرنیشنل اتھارٹی جو غزہ پر حکومت کرے گی، ایک طرح سے غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی، اس کے ہاتھ بھی مضبوط کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غزہ کی پولیس کو تربیت بھی دے گی۔ تو یہ تو ایک مخلوط قسم کا پروگرام ہے جس میں انفورسمنٹ بھی شامل اچھا ہے اور پیس کیپنگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انفورسمنٹ میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حماس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلیشز ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز جو غوری صاحب یہاں پر ہے، آپ کہیں گے پاکستان جو ہے، پاکستان اگر اپنی فورسز وہاں بھیجتا ہے آئی ایس ایف کے انڈر میں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان فلسطینی برادرز کے ساتھ اپنی یکجہتی ظاہر کر رہا ہے۔
یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیکن نقوی صاحب یہ بھی تو سوچئے کہ آئی ایس ایف کام کرے گی اسرائیل کے اسرائیل کے حکم کے تحت. یہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں بہت سے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو یہ روایت ہے، اور جو فوج کے حلیف ہیں، جو فوج کے حمایتی ہیں، ان کی طرف سے یہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو 40 برس سے مختلف ممالک میں اپنی فوج میں ہمیں فوج اپنے فوجی دستے بھیجتا آیا جی ہے. بالکل بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو سر فہرست ہے ان ممالک میں جنہوں نے اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورس میں مختلف ملکوں میں حصہ لیا ہے، اور پاکستان کے 2 لاکھ فوجی مختلف ممالک میں 40 ممالک میں یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں. لیکن جو قابل غور بات ہے نقوی صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اپنے پیس کیپنگ دستے جو بھیجے تھے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بھیجے تھے، جبکہ یہاں اقوام متحدہ کو تو بالکل ہی خارج کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے لیے تو کوئی رول نہیں ہے. اقوام متحدہ کے نہ قرارداد کوئی منظور کروائی گئی، نہ ہی اقوام متحدہ کو کوئی عمل دخل ہوگا اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کارروائیوں میں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ابھی جو امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو جو جی اسرائیل کے دورے پر گئے تھے، تو وہاں انہوں نے یروشلم میں کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا، بڑے بڑے زوم سے یہ اعلان کیا کہ انروا جو ایجنسی اقوام متحدہ کی ہے جو خاص طور پہ مقبوضہ فلسطین میں اور غزہ میں پچھلے 60 برس سے کام کرتی آئی ہے اور امدادی کارروائیاں کرتی ہے، جس کو وسیع تجربہ ہے، وہ غزہ کے اور مقبوضہ فلسطین کے چپے چپے کو جانتے ہیں، اس کو تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا ہے. اور امریکہ نے اسرائیل کے اس موقف کی کھل کے حمایت کی ہے کہ انروا کو کوئی کردار ادا کرنے نہیں دیا جائے گا. تو اقوام متحدہ کو تو اس منصوبے صحیح کہہ سے رہے ہیں آپ، کوسوں دور رکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنی فورسز کو اسرائیل میں یا یہ کہ غزہ میں بھیجنے سے پہلے ایک اسمبلی میں کوئی ڈیبیٹ کروائیں گے یا کچھ ایسی بات کریں گے. اس لیے کہ جو بھیجنے کا فیصلہ ہے یہ کافی یہ فائر بیک بھی کر سکتا ہے، اور یہ کہ یہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر بھی کر سکتا ہے. تو ایک دو دھاری تلوار ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بیلنس کیا ہوگا. نقوی صاحب میں اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اگر اس منصوبے پر پاکستان کی پارلیمان میں بحث کی اجازت دی جائے. دیکھیے آپ نے دیکھا اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم گھنٹوں اور منٹوں میں طے کروائی گئی تھی، وہ اس کو بغیر کسی بحث مباحثے کے دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیا گیا تھا. تو یہ سوچنا، اور میں آپ کو اس خوش فہمی کی داد دیتا ہوں. یہ خدا کرے کہ یہ ہو جائے کہ پارلیمان میں اس پر بحث کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس بحث کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو حکومت فیصلہ کر چکی ہے. اور حکومت کی تو کٹ جی پتلیوں کی ہے، اصل فیصلہ تو ہمارے عسکری تالے اعظمہ کر چکے ہیں کہ وہ اس فورس کا حصہ بنیں گے. اور اسی کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہ دورے پر دورے کر رہے ہیں. وہ پہلے مصر گئے تھے، اس کے بعد اردن گئے، جی اور اب وہ وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب بھی سعودی عرب. گئے ہیں. کو وزیر اعظم پر بالکل اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ سائے کی طرح سے ہر دورے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا غور صاحب، اب ہم ذرا واپس آتے ہیں. ناظرین اکرام، خیبر پختونخوا جو ہے وہ جب افغانستان کی بات ہو رہی تھی تو افغانستان کی دہشت گردی سے
جو علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. ٹھیک ہے بلوچستان بھی ہوا ہے لیکن خیبر پختونخوا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا میں ابھی پچھلے دنوں جو علی امین گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان کے کہنے پہ وہ ہٹ گئے اور ان کی جگہ سہیل آفریدی صاحب نے ان کا جو الیکشن وہ ہوا اسمبلی میں اور جو ان کا الیکشن ہوا اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب وہاں کے چیف منسٹر بن گئے ہیں, وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. اب وہ ان کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ جو وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی پشاور گئے اور انہوں نے بھی وہاں جا کے وہ کی پریس کانفرنس کی جس کا تاثر لوگوں نے یہ تھا کہ بھائی وہ نہیں چاہتے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے. وہ اس کے بعد آپس میں کچھ اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں کچھ یہ بھی کوشش ہوئی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ کے اور اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ لے کے آیا جائے. لیکن بہرحال وہ جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ یہ نہ ہو سکا اور پی ٹی آئی کے باقاعدہ 90 کے 90 لوگوں نے سہیل آفریدی صاحب کو ووٹ دیا. اب سہیل آفریدی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لے آئیں گے. جیسے فار ایگزامپل کہ سہیل آفریدی صاحب مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ غلطی یا اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جیسے وہ چاہتے ہیں کہ صاحب اپنے وہ جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان سے جا کے جیل میں ملے لیکن مسلسل ان کو جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا. اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ صاحب کسی نے کہا سہیل آفریدی صاحب سے کہ آپ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کرنے جائیں. سہیل آفریدی صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میرے منصب کے خلاف ہے. بہرحال تو کور کمانڈر پشاور جو ہے انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا اور وہ یہ کہ وہ خود ہی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. وہ پچھلے جو جمعے کو یہ ملاقات ہوئی لیکن پھر ہفتے کو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو آپ ایک عوامی حکومت کہہ لیں یا عوامی مینڈیٹ سے جو لوگ آئے ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے. اس میں جو مین جو وجہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عوامی حکومت آپ کہہ لیں وزیر اعلیٰ ہیں ان کا موقف مختلف ہے کہ صوبے میں امن کیسے لایا جائے. آرمی یہ چاہتی ہے کہ صاحب ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہیں جبکہ سہیل آفریدی صاحب اور جو پی ٹی آئی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن بالکل نہ ہو. خاص کر یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے یہ نہ ہو. علی امین گنڈاپور صاحب کے وقت میں تو 2 FIR کی گئی تھی ڈرون حملے کے خلاف لیکن وہ نامعلوم لوگوں کے لیے تھی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ صاحب یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں اگر کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو یہ نام لے کے FIR درج کرائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ہیں جو دونوں ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے عوامی وہ بھی مینڈیٹ بھی کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کے آئیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ آمنے سامنے ہے. اور یہ سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا یہ صوبہ عوام کے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ چلا پائیں گے. اور کیونکہ یہ صوبہ جو ہے بہت سینسیٹیو ہے اور یہاں پہ جو کچھ بھی وہ ہے تو دہشت گردی زیادہ بھی ہے تو یہ دونوں مل کے کس طرح کام کر سکتے ہیں. جی غوری صاحب. نقوی صاحب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے سہیل آفریدی کے ضمن میں جو موقف اختیار کیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں. وہ امن سے معاملات کو طے کرنا نہیں چاہتے ورنہ کیا ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کو ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کو اور کور کمانڈر کو یہ کہنے کی کہ ایک دہشت گرد کو خیبر پختونخوا کی وزارت عظمیٰ نہیں سونپی جا سکتی. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو اس کی اس طرح سے توہین ہو رہی ہے ہتک ہو رہی ہے کہ اس کو اپنی پارٹی کے
رہنما سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہماری عسکری قیادت یہ چاہتی ہی نہیں کہ خیبر پختونخوا میں حالات سیاسی طور پر معمول پر آ جائیں، اور سہیل آفریدی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کی تشکیل اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک عمران خان سے مشورہ نہیں کر لیتے۔ عمران خان سے مشورہ کر لینے کی ان کو سہولت نہیں دی جا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عسکری قیادت یہ نہیں چاہتی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بنے اور وہاں حکومت اپنے طور پر اس دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو صاف تصادم کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں امن اور سکون ہو، چین ہو، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک میں سیاسی جماعتیں اس طور پر منضبط ہو سکیں، منظم ہو سکیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا، ہمارے جرنیلوں کا تو آج سے نہیں 70 برس سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی جمہوریت کے فروغ پانے کے آثار نمودار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور جمہوریت کے قافلے کو ڈیریل کر دیتے ہیں۔ تو جو 70 برس پہلے منشور تھا، جو ایجنڈا تھا، وہی ایجنڈا آج بھی ہے، اور اس کو بلکہ فرق ماضی اور حال کے درمیان یہ ہے کہ آج تشدد سے اس کو بالادستی سے، زور زبردستی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا غور صاحب، یہ خالی عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ابھی کچھ دن پہلے وہاں پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہٹا کے چودھری انوار الحق کو لایا گیا۔ چودھری انوار الحق جو ہے وہ نون لیگ کے آدمی ہیں۔ اب وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کے پاس ابھی کچھ خبریں یہ تھیں، میرے پاس کوئی مصدقہ خبر تو نہیں ہے، کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، تو انہوں نے 10 سے 12 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ توڑے ہیں، اور پھر وہ اس جی کے ساتھ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ تو اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک طرح سے گورنمنٹ جو ہے، جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومت میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دونوں کے اندر بھی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہٹا کے اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ تو یہاں تو عسکری قیادت قریب قریب بھی نہیں ہے، یہ تو دو سیاسی جماعتوں کی اپنی آپس کی جنگ ہے۔ نہیں، لیکن یہ جو سیاسی گماشتے ہیں یہ پیدا کردہ کس کے ہیں؟ اور دیکھیے وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ سانپ اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے۔ تو ہماری عسکری قیادت کا تو یہ رویہ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی۔ یہ اس تحریک کو جنم دینے والے کون تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ 2016 میں جب وہ دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، جی بالکل، فیض آباد کے فیض آباد پر، تو اس پر جی اس کے بعد جب وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا تو دھرنے کے آخر میں یہ دیکھا گیا، وہ تو باضابطہ ریکارڈ پر موجود ہے، کہ ہماری عسکری قیادت کی انٹیلیجنس کے افسران، انٹیلیجنس ادارے کے افسران ان گھیراؤ کرنے والوں میں رقوم تقسیم کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو عدالتی تحقیقات اس کی کروائی گئی تھی وہ کرنے والے تھے فائز عیسیٰ، جو اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے یہ سفارش کی تھی، بلکہ یہ حکم دیا تھا اپنے فیصلے میں کہ وہ ان افسران کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان گھیراؤ کرنے والوں کو، ان مظاہرین کو
باقاعدہ رقوم تقسیم کی تھی. اس کا کیا کیا نتیجہ نکلا؟ تو آج وہی تنظیم جس کو آئی ایس آئی نے بنایا تھا، جس کو پیدا کیا کرنے والے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بکرات تھے، اسی پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیے، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جن کو بوتل سے آزاد کرنا بہت آسان ہے، لیکن جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا بہت مشکل ہے، وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ تو سیاسی قوتیں، یہ دہشت گرد تنظیمیں تو پیدا کردہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. اب ان کے لیے اگر وہ مصیبت بن گئے ہیں تو اب ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں، ہر طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے. دیکھیے غوری صاحب، یہ جو ٹی ایل پی ہے، مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے وقت میں جب اس پر پابندی لگائی تھی شاید 2021 میں، تو آج کی جو لوگ جو ہیں، جو موجودہ لوگ جو ہیں، وہی اس کے خلاف تھے. اور اب اس وقت جو ہے آج دیکھیں انہی لوگوں نے ٹی ایل پی پہ پابندی کی بات کی ہے، لیکن ٹی ایل پی کے جتنے بھی ممبر اگر ہیں کسی اسمبلی میں تو وہ وہاں پہ برقرار رہیں گے. مطلب پابندی تو لگائی ہے لیکن پوری طرح پابندی نہیں لگائی ہے. اب اگر ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعت کو پابندی لگانے کا جو پروسیجر ہے انہیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھے نا، کہ پہلے سپریم کورٹ میں جاتے، وہاں پہ ریفرنس دائر کرتے، وہاں سے انہوں نے بجائے ریفرنس دائر کے ڈائریکٹ ٹی ایل پی پہ پابندی لگا دی. اس کا مطلب یہ کہ اب کچھ دنوں بعد اگر ٹی ایل پی جائے گی سپریم کورٹ میں تو اس میں سے پابندی ہٹ جائے گی. تو یہ لگتا ہے کہ پابندی لگائی تو گئی ہے لیکن اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ ہٹا لیا جائے. جی اس لیے کہ نیت صاف نہیں ہے نقوی صاحب. دیکھیے اس حکومت کا تو انداز، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، اس کا انداز تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہتھیلی پر سرسوں جب آتی ہے. اور ابھی آپ جو اس کی 26ویں آئینی ترمیم کی میں مثال دے رہا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. جمہوریت جو مستحکم، جو باضابطہ جمہوریتیں ہوتی ہیں، ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے بل پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر بحث ہوتی ہے. تو یہاں تو اس تمام کارروائی کو نظر انداز کرتے ہوئے گھنٹوں منٹوں میں 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا دی گئی. تو یہ تو جو طریقہ کار، جو نظام ریاست ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کا یہی انداز ہے. تو یہ توقع رکھنا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پہلے وہ عدالتی کارروائی کے ذریعے سے پابندی لگانے کی جستجو کی جاتی، تو وہ تو تمام تر شارٹ کٹ استعمال کر کے اس کو تو نظر انداز کر دیا گیا، اس کو تو بائی پاس کر دیا گیا. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو اپنے جاگیر سمجھتے ہیں. تو آپ نے اپنی اچھا غور جاگیر صاحب، کے ساتھ آپ جو بھی کارروائی کریں تو وہ جائز ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حاضر صاحب. اب یہاں پہ ہم ذرا سی اچھی خبر بھی بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ یو کے جانا شروع کر دیا. ابھی مانچسٹر فلائٹ گئی تھی اور یہ کو میرے خیال سے کہ شاید 5-7 سال کے بعد ایسا ہوا ہے. دوسری طرف یہ کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ اس وقت سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. 27 سے لے کے 29 اکتوبر تک سعودی عرب میں ایک فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وہ شریک کریں گے. اور امید یہ ہے کہ صاحب اس کانفرنس میں کچھ پاکستان کے لیے کچھ انویسٹمنٹ آ سکے. ویسے تو میں پچھلے دنوں کسی کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی چوئنگم چبا رہا تھا اور میدا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ منہ میں کچھ کھا تو رہا ہے لیکن مجھ تک پہنچ کیوں نہیں رہا. یہی حالت پاکستانی جو معیشت کی ہے کہ بہتری کی خبریں تو آتی رہتی ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے. تو ابھی یہ جو کانفرنس ہوگی اس کا جب آئے گا تو ہم اس کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کانفرنس پہ بھی بات کریں گے. ویسے تو خیر پاکستان نے ایک وہ بنائی ہوئی تھی جو آئی ایف سی جو ہے انویسٹمنٹ لانے کے لیے،
لیکن وہ انویسٹمنٹ بھی وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو جون 2023 میں بنی تھی، اور اب تک جو ہے وہ SIFC کے تھرو سے $1.4 بلین آ چکے ہیں. تو یہ کچھ وہ ہیں مسائل جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی کیونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، تو ہم کرامت بھائی سے کہیں گے، کرامت بھائی اب وقت ہے آپ کے قطعے کا، جس کا لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں آپ کے تبصرے کی طرح. اچھا، واہ، میرے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر لوگ میرے قطعے کا انتظار جی کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، جی بالکل آج بالکل. دو قطعات ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اچھا وقت ہو تو میں دونوں سنا دیتا ہوں جی، دونوں کہ سناتے ہیں آپ. جی پہلا بالکل. پہلا قطعہ تو اس پس منظر میں ہے جو یہ پاکستان کے ISF میں فوجی دستے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو میں جی نے اس پر یہ کہا ہے کہ طاغوت کا غلام ہے ایسا امیر شہر، واہ. طاغوت کا طاغوت غلام کا ہے ایسا امیر شہر، ایسا. ہر حکم سامراج پہ کہتا ہے مرحبا، ہر واہ حکم واہ، سبحان سامراج اللہ. پہ کہتا ہے مرحبا، کہتا ہے. اب لشکر غنیم میں ہوگا یہ ساجھے دار، اب لشکر اچھا. غنیم میں ہوگا یہ ساجھے دار، یہ جی لشکر. نہ کردہ کس گناہ کی پاتے ہیں ہم صدا، اب لشکر واہ غنیم میں ہوگا یہ ساجھے دار، نہ کردہ کس گناہ کی پاتے ہیں ہم صدا۔ تو سزا تو مل رہی واہ. ہے ہمیں اور ان کو اور پاکستان کے عوام کو، لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہماری جو ہماری جو اشرافیہ ہے وہ یہ سب نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ تو صحیح کہہ رہے یہ دوسرا خطہ ہے۔ جی اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک نوجوان نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سر آپ بہت ہی تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال کا، تو یہ بتائیے کہ کیا ہم آزاد ہیں، کیا واقعی آزاد ہیں؟ تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ آزاد اصل میں ہیں یا بس نام کے ہیں ہم، آزاد آزاد اصل میں اصل ہیں یا بس نام کے ہیں ہم۔ بس نام. ایک نوجوان نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال، ایک واہ نوجوان نے مجھ واہ. سے کیا ہے یہی مجھ سے کیا. سوال، آزادوں جیسے قوم کے افعال تو نہیں، آزادوں جیسے قوم کے افعال تو نہیں، اتبار میں غلاموں کے رکھتے ہیں ہم کمال، اتبار میں سبحان اللہ. غلاموں کے رکھتے ہیں ہم کمال۔ تو بہت مسئلہ غوری صاحب، بہت اچھے دونوں. نقوی صاحب یہ ہے اصل مسئلہ، وہ میں آج ایک اور پروگرام میں علامہ اقبال کے وہ اشعار سنا رہا تھا، میں نے کہا کہ علامہ نے تو ہمارے مرض کی تشخیص بہت پہلے کر دی تھی، بہت پہلے کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ پریشان نظری کا شکار ہیں، اور اس پریشان نظری کا سبب یہ ہے کہ 2 صدیوں کی سامراج کی غلامی ان کا دل توڑ گئی۔ تو وہ انہوں بالکل نے صحیح کہا کہا. تھا پیر حرم سے کہ اس پریشان نظری کی دارو تلاش کی جائے، دوا تلاش کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوا آج تک پریشان نظری کی تلاش نہیں کی گئی، اور جان بوجھ کے بالکل تلاش صحیح. نہیں کی گئی، اس لیے صحیح کہہ رہے کہ ہیں غوری صاحب. انشاءاللہ ابھی کو پریشان رکھنے میں جو ہمارے حکمراں ہیں ان کا فائدہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. ناظرین کرام، ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ جو ہیں وہ اپنے میزبان انور نقوی کو اور ہمارے مہمان رحمت اللہ غوری صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے، کچھ نئی خبروں کے ساتھ، کچھ نئے تبصرے کے ساتھ، اور بالکل تازہ قطع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.